जी नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। जहाँ इस मुल्क के अंदर सबसे बड़ा मसला जो जिस पर फोकस है वो कोई 90 रोज़ में इलेक्शन होना चाहिए नहीं होना चाहिए, और डिलिमिटेशन पर भी हमारा फोकस है, लेकिन जो इस सबसे बालातर है वो माशी मसला है जो दिन ब दिन शिद्दत अख्तियार करता जा रहा है, और जिसके हल की अगले कुछ महीनों या सालों में उम्मीद नज़र नहीं आ रही। और निगरान हुकूमत जिस पर शायद बहुत बर्डन इन चंद दिनों में पड़ गया वो है गरीब अवाम। महंगाई से बिलबिला उठी है, बिजली के बिल नाकाबिले बर्दाश्त, और अभी तो फोकस बिजली के बिलों पे है, लेकिन बाकी महंगाई भी इस कदर हो चुकी है कि गरीब की पहुंच से मामलात जो हैं बाहर हो चुके हैं। तो क्या निगरान हुकूमत इस पोजीशन में है कि रिलीफ दे पाएगी? और माशी सूरत हाल बहुत बेहतर तो नहीं, लेकिन क्या बेहतर हो पाएगी? तो इस पर बात करने के लिए माशी अमूर के माहिर हैं मेरे साथ। शबर साहब, बहुत शुक्रिया सर वक्त देने के लिए। सर, निगरान हुकूमत, एक तो लफ्ज़ निगरान साथ में लग गया तो हम इतने तो क्लियर हो जाते हैं कि शायद इनके पास बहुत अख्तियारात नहीं होते, लेकिन क्योंकि निगरान हुकूमत के आते ही बिजली के बिल भी आ गए, और वो इतने ज़्यादा आए कि आवाम सड़कों पे निकल आए। निगरान हुकूमत ने वादे करना शुरू कर दिए कि हम 48 घंटों में रिलीफ दे देंगे, हम 2 दिन में रिलीफ दे देंगे, हम IMF से बात कर लेंगे। क्या निगरान हुकूमत इस पोजीशन में है कि आवाम को बिजली के बिलों में ख़ास तौर पर रिलीफ दे सके? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ये बात बिल्कुल गलत है कि वो कोई सब्सटेंशियल रिलीफ दे सकते हैं। वो सिर्फ ये कर सकते हैं कि थोड़ा बहुत एक आध महीने को डेफर कर दें, मगर निगरान हुकूमत के पास किसी किस्म का रिलीफ देने का ना उनके पास स्पेस है, ना उनके पास राइट है, क्योंकि हम IMF प्रोग्राम के अंदर बाइंडेड हैं। मगर मुझे दान साहब आप ये बताइए कि पाकिस्तान में ऐसी कौन सी चीज हो रही है जो आपको मेरे बयानात जो मैं पास में देता रहा हूँ उससे मुख्तलिफ नजर आई है? बिल्कुल वही हो रहा है जो मैं आप पिछले 2 साल से कह रहा हूँ, मगर सारी दुनिया इसको एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं थी। अब आहिस्ता आहिस्ता एक्सेप्ट कर लेगी। आज दावत आपको इसलिए दी है कि हम सब की बड़ी इज्जत करते हैं और हमें टाइम दे दी टॉक शो में, लेकिन आप जो बात करते हैं वो एक बुरी खबर भी होती है हमारे लिए, और वो हो जाती है। अब कोई अच्छी खबर भी है, या शबरजादी साहब आपका तज्जिया क्या कहता है? कोई बेहतरी की उम्मीद है कि बस हम महंगाई? देखिए देखिए, वो ये बात कहना कि बुरी खबर नहीं है, बुरी खबर अच्छी खबर की बात नहीं है। देखिए, अगर मेरे और आप में यही फर्क है ना कि मैं अगर इकोनॉमिक्स को थोड़ा बहुत पढ़ता हूँ या मैं जानता हूँ, तो मैं आज के साल से अगले 2 साल आगे देख रहा होता हूँ ना, 6 महीने आगे देख रहा होता हूँ। अगर मैं डे टू डे बेस पे बात करूँ तो मैं नालायक हुआ या मुनाफिक हुआ? तो मैं जो बात कर रहा हूँ वो ये देख के बात कर रहा हूँ कि आगे मुझे क्या नजर आ रहा है, कल क्या नजर आ रहा था, आज क्या नजर आ रहा है। तो अगर आप मुझे ये कहें कि मैं आपको ये कहूँ कि मुझे आगे बहुत हरा हरा नजर आ रहा है, तो मैं झूठ बोलूंगा आपके साथ। तो मैं झूठ बोलना चाहता नहीं हूँ, ठीक है ना। तो बात यह है कि पाकिस्तान के जो माशी हालात हैं उसकी खराबी की बुनियाद IMF नहीं है, उसकी खराबी की बुनियाद हम खुद हैं। हमने बिजली की आप बात कर रहे हैं, बिजली की आप बात कर रहे हैं, बिजली में आप मुझे बताएं कि आपने बिजली की बचत करने की कोशिश की है कभी? आप अगर बचत करते बिजली में तो आप पैदावार की कॉस्ट गवर्नमेंट को कम करते, वो आपको आगे ट्रांसफर करते। सही। आपने कभी पेट्रोल की बचत करने की कोशिश की है? आपने कभी कभी दुकानों को जल्दी बंद करने की कोशिश की है? आपने कौन सा ऐसा अमल किया है जो आपको कोई अच्छाई की तरफ ले जाए? तो ना आपका आपका अमल कोई अच्छा नजर आ रहा है, तो उस अमल का अगर नतीजा अच्छा कैसे नजर आएगा जब आप कोई अमल कर ही नहीं रहे? मुझे बताएं ना कि गवर्नमेंट गवर्नमेंट को आप कहते हैं गवर्नमेंट कर रही है, तो भाई गवर्नमेंट तो अब आपका ही रिप्रेजेंटेशन है ना, वो क्या करेगी? उनके पास क्या चॉइस है कि वो क्या करें? सर, मगर अगर कौम करने को तैयार ही नहीं है, सर वेरी राइट। गवर्नमेंट करवाने को तैयार ही नहीं है, नहीं नहीं, तो हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं? शबर जादी साहब, देखें, आपने एक बात की कि आप जैसे आपने कहा कि इकोनॉमिक्स का एक्सपर्ट हूँ, तो मैं इकोनॉमिक्स को बेहतर समझता हूँ, इसलिए मैं पहले से बताता हूँ कि हाल मेरा भी बतौर साफ़ी यही सवाल है कि इस निगरान हुकूमत के पास अख्तियारात नहीं है, बट कहीं इम्प्लीमेंटेशन की चीज़ें जो चल रही हैं रोज़मर्रा की वो तो चला सकती है। अब इनके साथ एक एक्सपर्ट टीम है, फाइनेंशियल एक्सपर्ट टीम, जो कि अब देखें ना, शमशाद अख्तर साहब का एक लंबा तजर्बा है स्टेट बैंक के साथ। तो ये जो इकोनॉमिक टीम है इनकी, वो इस तरह की पॉलिसीज बनाए कि जो इनका निगरान सेटअप का टाइम है वो कम से कम आवाम पे बोझ तो ना बढ़े ना सर। 15 दिन में आवाम की चीखें निकल गई हैं। नहीं, आप तजर्बा किसे कहते हैं? आप तजर्बे को डिफाइन करें ना। कभी उनसे पूछे वो जूना मार्केट गई हैं या आजमगढ़ मार्केट गई हैं? ये किताबी तजर्बा होता है ना, ये बेकार की बातें होती है। नहीं, वो ये गवर्नर स्टेट बैंक रही है सर। डॉक्टर साहब को बड़ा तजर्बा था।
یہ سب کتابی تجربے ہیں, یہ سب چیزیں irrelevant ہیں. آپ کی گراؤنڈ ریئلٹی دیکھیں نا, گراؤنڈ ریئلٹی کیا ہے. پاکستان کا مسئلہ ہی یہ ہے نا کہ آپ لوگوں کو بہت بڑا بنا دیتے ہیں جو اتنے بڑے ہوتے نہیں ہیں. نہیں سر, مسئلہ تو یہی ہے نا آپ کہ ٹھیک آپ کہہ نے رہے کہا ہیں. جی ڈاٹ صاحب بڑے تجربے کار تھے, آپ نے کہا مفتاح اسماعیل بڑے تجربے کار تھے, آپ کہہ رہے ہیں شفاعت صاحبہ بڑے تجربے کار ہیں. او بھائی مجھے یہ پوچھیں کہ ان کو یہ پتا ہے کہ جونا مارکیٹ میں ٹرانزیکشن کیسے ہو رہی ہے, ان کو یہ پتا ہے لالو کھیت میں کیا ہو رہا ہے, ان کو پتا ہے کہ لیاری میں کیا ہو رہا ہے. یار اسٹیٹ بینک کے ٹھنڈے کمرے میں بیٹھ کے معیشت نہیں ہوتی بھائی. یہی تو میں کہتا رہتا ہوں جو لوگ سمجھتے نہیں ہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں سڑک پر آئے نا, عوام کے سامنے آ جائیں, وقار پریس مسعود کلب صاحب میں بھی جا ہیں کے سر. بیٹھے, سر پھر پتہ وقار لگے صاحب بھی کہ ہیں, آپ بھول ہوتا رہے کیا ہیں, ہے. وقار صاحب بھی ہیں, وقار صاحب بھی اسی ٹیم کا حصہ ہیں. یہ میرا سوال ہے نا, آپ یہ کہنا ہے یہ ان لوگوں کا کوئی تعلق عوام کے ساتھ نہیں ہے, ان کا کوئی تعلق حقیقت کے ساتھ نہیں ہے. یہ بریف کیس پکڑیں گے پاکستان سے باہر چلے جائیں گے. یہ تو آئی ایم ایف سے پینشن لے رہے ہیں نا بھائی, ان کا کیا تعلق ہے پاکستان کے ساتھ. میں یہ پوچھ رہا ہوں نا آپ سے, تجربے کار ہیں. ڈار صاحب کہاں ہیں اس وقت, پوچھے نا ڈار صاحب کہاں ہیں. ڈار صاحب پاکستان میں ہیں یا باہر چلے گئے؟ کیا وہ آپ کے ساتھ اس مشکلات میں شریک ہیں؟ نہیں ہے. مجھے بتائیے نا, ڈار صاحب مشکلات میں شریک ہیں کیا؟ شفیع اختر صاحبہ واپس آئیں گی پاکستان جب وہ وزیر خانہ سے چلی جائیں گی؟ تو بھائی یہ ملک تو ان کے لیے سیرگاہ ہوتی ہے نا, یہ آتے ہیں چلے جاتے ہیں. مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو موجودہ ٹیم, کیونکہ سر یہ بیکار کی باتیں ہمیں کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ نہیں شبر اس صاحب, لیے میں کیونکہ یہ کہہ رہا ہوں ٹیکنوکریٹس کہ کی ٹیم ہے نا پاکستان سر, کو یہ ٹیکنوکریٹس کی ٹیم ہے اور یہ بڑا نازک ٹائم ہے, کیونکہ آپ نے خود کی بات نہیں کرتا. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ ٹیکنوکریٹ ہو یا نان ٹیکنوکریٹ ہو, یہ پاکستان کا ایلیٹ طبقہ ہے جو پاکستان کو حکومت کر رہا ہے. ان کی سوچ ایلیٹ ہے, آدمی کی سوچ سر ایلیٹ ہوتی مسئلہ ہے, یہ آدمی ہے ایلیٹ کہ نہیں ہوتا. کوئی جو مڈل کلاس سے ہے وہ اکنامک ایکسپرٹ تو آپ اس کو مانتے نہیں. اس ملک کا مسئلہ یہ ہے کہ امیر ہوگا تو تبھی وہ معاشی امور کا ماہر مانا جائے گا نا, تبھی وہ فائنانس منسٹر لگے گا, تبھی وہ ایڈوائزر فائنانس پہ لگے گا. یہ کہہ رہا ہوں, میں صرف آپ کو یہ کہہ رہا ہوں, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ نالائق لوگ ہیں. میں صرف یہ کہنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ بھائی پہلے عوام کے اندر پہلے یہ تو دیکھو کہ اصل مسئلہ کیا ہے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ آپ کے ملک کے اندر مافیاز بنے ہوئے ہیں, آپ کے اندر ملک کے اندر مافیاز ہیں جو آپ کی معیشت کو کریکشن نہیں ہونے دے رہے. وہ مافیاز آپ مجھے بتائیں نا, بجلی کے اندر 23% یا 18%, 19% چوری ہے. کیا وہ چوری کے اوپر کوئی ایکشن اس شبر صاحب گورنمنٹ نے لینا شروع کیا ہے؟ میں نے کوئی پلان ہے, کوئی راستہ ہے, کوئی بات چیت کی ہے, کوئی آپ نے پروگرام دیکھا, کوئی ڈسکشن دیکھی, کوئی آپ نے شبر زیدی پروگرام صاحب چلایا دیکھیں, کہ بھائی یہاں چوری جو ہے تھوڑی وہ سی کم ہونی چاہیے, کون چوری کر رہا ہے, کون چوری نہیں کر شبر رہا. زیدی یہ صاحب, آپ نے کبھی کوئی پروگرام دیکھا ہے آج تک پاکستان شبر کے زیدی صاحب یہاں کسی ٹی وی میں دیکھا ہے کبھی؟ سر یہاں ہم تھوڑی سی زیادتی کر رہے ہیں. میں آپ کو پرسنلی جانتا ہوں, آپ بڑے بولڈ آدمی ہیں, آپ کام سے کام رکھتے ہیں اور بلا وجہ کو آپ لیفٹ رائٹ نہیں ہوتے. آپ کو بڑے اعتماد سے لایا گیا تھا. شبر زیدی بھی مافیا کے سامنے فیل ہو گیا تھا, سوری ٹو سے. تو جو لوگ کافی حد تک کئی چیزوں پہ کمپرومائزڈ ہیں, جب شبر زیدی جیسی شخصیت فیل ہو گئی اس مافیا کے سامنے, تو ان پر تو تنقید کرنا زیادتی ہوگی. نہیں میں تنقید نہیں کر رہا. میں یہ دیکھیں نا, آپ یہ دیکھیں کہ شبر زیدی کیوں فیل ہوا. شبر زیدی کیوں فیل ہوا اس نے بتا دیا نا آپ کو, اپنے شاہزیب خاندان کا انٹرویو بتایا نا کیوں فیل ہوا. جو اس نے 5 چیزیں بتائی تھی کہ کیوں فیل ہوا, ان کو بلائے نا, مجھے کیوں بلا رہے ہیں آپ؟ جب میں نے بتایا کہ یہ 5 تھے جنہوں نے مجھے نہیں کام کرنے دیا, آپ مجھ سے بار بار کہہ رہے ہیں کہ میں فیل ہو گیا. آپ نے ان 5 کو بلایا کہ بھائی وہ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ ہوا تھا, آپ ان کو بلا کے پوچھیں کہ وہ غلط کہہ رہے تھے یا صحیح کہہ رہے تھے, آپ نے کیوں پریشرائز کیا ان کو, یہ بتائیں نا مجھے. آپ لوگ مجھے بار بار کہہ رہے ہیں کہ میں فیل ہو گیا, آپ نے بلایا ٹوبیکو والے کو کہ بھائی یہ شبر صاحب یہ کہہ رہے تھے غلط ہے یا صحیح ہے. آپ نے بلایا ایگریکلچر والے کو کہ بھائی وہ یہ کہہ رہے تھے یہ غلط ہے یا صحیح ہے. آپ نے ٹریڈر کو بلایا, آپ نے اسمگلنگ والے کو بلایا, تو آپ مجھے کہہ رہے ہیں میں فیل ہو گیا. میں تو فیل نہیں ہوا, میں فیل نہیں ہوا. میرے پاس سامنے والا سسٹم ہے, میں تو واحد آدمی ہوں جس نے آ کے بتایا کہ سسٹم کیا فیل ہوا ہے. آپ نے کبھی سنا تھا کسی چیئرمین ایف بی آر سے وہ اس طرح بات کرتا؟ کبھی کوئی کسی کی ہمت ہے پاکستان میں بات کرنے کی؟ کوئی پاکستان میں اس طرح بات, اس وجہ سے میں بات کرتا ہوں. میں کیوں بات کرتا ہوں؟ اس لیے کہ میرا دامن صاف ہے, مجھے کسی کو کچھ نہیں لینا ہے. آپ بتائیں نا, آپ نے ان 5 بندوں کو بلایا جن لوگوں کے بارے میں نے بات کی تھی کہ یہ بندے تھے جنہوں نے مجھے کام نہیں کرنے دیا, غلط یا صحیح, تو وہ ناکام کرنے والے تھے, ان کو بھی بلائے نا کسی طرح ٹی وی پہ. سر آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, بٹ اس ملک کے اندر اسی مافیا کی سرپرستی بھی کوئی نہ کوئی کرتا ہے. میرا تو آپ کہہ رہے ہو کہ ان 5 آدمی سے ڈرو گے اور ان آدمی کی حکومت رہے گی, پھر آپ مجھے کہہ رہے ہو شبر صاحب آپ ناکام ہو گئے, آپ کو کرنا چاہیے تھا وہاں جا کے
نہیں نہیں بلڈنگ سے سراغ لگا آپ دینی شاید چاہیے غلط تھی، سمجھ رہے اور ہیں. آپ نہیں نہیں شبر صاحب آپ غلط, میں نے کہا کہ آپ جیسا انسان جو بولڈ ہے, بہادر ہے, کام کو جانتا ہے, وہ نہیں چل سکا, تو جو لوگ جو تھڑے کا آدمی ہے یار میں وہی تو کہہ رہا ہوں نا, تو میں نے تو اب بولڈ باقیوں رہنے کے سے. بعد ہاں کو نہیں, میری بات سنو نا, چلنے کی بات نہیں ہے, سر, میں نے تو آئیڈینٹیفائی کر دیا نا. اب قوم کا یہ کام ہے نا, میرا کام نہیں تھا اکیلے کا, یہ قوم کا کام تھا کہ اس کو جب اس نے آئیڈینٹیفائی کر دیا تو ان کو لے کے کٹہرے میں کھڑی کرتی نا. وہ قوم کا ہے, وہ لوگ سر کہاں ہیں, وہ میڈیا کہاں ہے. میرے کسی بندے نے بالکل بلا کے ٹھیک ہے پوچھا شبر کہ صاحب, بھائی اسمگلنگ کیوں ہو رہی تھی؟ ٹائم کی آپ نے کمی بلا ہے. کے کبھی پوچھا کہ اسمگلنگ کیوں ہو رہی تھی, کون کرا رہا تھا, کیسے ہو رہی ہے, کیوں ہو رہی ہے؟ آپ نے کبھی بلا کے پوچھا کہ اسمگلنگ کا بنیادی وجہ کیا ہے؟ آپ نے کبھی بلا کے پوچھا کہ ایگریکلچر والا کیا کرنے آیا تھا؟ آپ نے کبھی پوچھا کہ لالو نہیں, کھیت کا ٹیکس آپ جب سر آپ لاہور جب سے زیادہ کیوں ہے؟ ایف بی آر چیئرمین تھے تو آپ کی ملاقات ہوتی تھی, آرمی چیف سے بھی ہوتی تھی, وزیر اعظم سے بھی ہوتی یار تھی. میں نے منع کب کیا ہے؟ میں نے کہا نا, میں تو بتا رہا ہوں, میں تو کہا نا کہ وہ سب جو آپ کے سامنے میں نے رکھ دیے کہ یہ 5 6 7 لوگ ہیں, تو ان لوگوں نے مجھے نہیں کہا, اس کی وجہ سے میں کام نہیں کر سکا. پرائم منسٹر صاحب نے مجھے کہا آپ رک جاؤ, تو میں کیا کرتا؟ پرائم منسٹر صاحب کو کہا نہیں میں رکوں گا نہیں, میں آگے چلوں گا. آپ یہ کہہ رہے ہو, نہیں, عمران خان نے بھی یہی کہا آپ یہ کہہ رہے ہو کہ پرائم کہ منسٹر کو میں کہتا کہ نہیں سر مافیا کے خلاف. آپ چھوڑ دیں, میں آگے بڑھوں گا. میں نے بتایا نا کہ جب لیڈر کے خلاف میں نے ہاتھ ڈالا تو پرائم منسٹر صاحب نے کہا کہ آپ رک جائیں کیونکہ آگے فضل الرحمان صاحب کا دھرنا ہے. اب کہا میں نے پبلکلی یہ بات کہی یا نہیں کہی؟ پتہ ہے میں نے کہا یا نہیں کہا؟ بالکل کہا پرائم آپ نے. منسٹر صاحب نہ کرتے مجھے کہ انہوں نے نہیں کہا. میں یہ کہہ رہا ہوں جو کچھ میں نے کہا ہے یا میں نے کیا اس سے لے کے آگے چلو نا. یہ کہنا کہ میں ناکام ہو گیا تو پاکستان صحیح نہیں ہو سکتا, سر یہ ویری کون رائٹ, سا بالکل ٹھیک. اچھا ٹائم کی کمی ہے, بار بار کہا جا رہا ہے سر, کیا یہ جو ایس آئی ایف سی کا ایک سلسلہ شروع ہوا ہے, اس سے کوئی معاشی حالات بہتر ہونے کی امید رکھ سکتے ہیں؟ 1 منٹ ہے میرے پاس. یار یہ صرف بہت ٹیمپریری ہے, یہ بہت ٹیمپریری ہے, اس کا تھوڑا بہت افیکٹ آئے گا, مگر اس کا کوئی بہت بڑا افیکٹ آنے کی مجھے امید نہیں ہے, کیونکہ یہ بنیاد دیکھیے مسئلہ یہ نہیں ہے باہر سے پیسے لا کر آپ پاکستان نہیں جا سکتے. آپ کو پاکستان میں پیسے خود کریٹ کرنے پڑیں گے, آپ کو پاکستان کی آمدنی بڑھانی پڑے گی. آپ لون سے اور ایف ڈی آئی سے ملک نہیں جا سکتے. آپ کو امپورٹ کو کم کرنا پڑے گا, ایکسپورٹ کو, ریمیٹنس کو بڑھانا پڑے گا. یہ چھوٹے موٹے پیسے پکڑ لیے آپ نے, ایس آئی ایف سے پکڑ لیے یا لون سے پکڑ لیے, یہ دس از پاکستان کا ناٹ لانگ علاج ٹرم. نہیں. ویری رائٹ, بہت بہت شکریہ شبر زاہد صاحب. اور ناظرین, شبر زاہد صاحب ادا کرتے ہیں آپ اس مافیا کا جس کے خلاف انہوں نے آواز اٹھانے کی کوشش کی, اور اس وقت کے وزیر اعظم اور اس وقت کے آرمی چیف نے وہ اقدامات نہیں کیے جو کہ کرنے چاہیے تھے. تو بڑے اقدامات کرنے کی ضرورت ہے تاکہ اکانومی بہتر ہو سکے. فوری انتظامات جو ہیں وہ شاید بہتر نہ کر پائیں. فوری ریلیف تو مل جائے گا, لانگ ٹرم میں نہیں ملے گا. بریک ہے ناظرین, اور بریک کے بعد الیکشن 90 روز میں ہوں گے یا نہیں ہوں گے, بریک کے بعد. ناظرین ویلکم بیک. اور میں الیکشن آئین کا مطالبہ ہے, آئینی ریکوائرمنٹ ہے. دوسری جانب الیکشن کمیشن جو شیڈول دے چکا ہے نئی حلقہ بندیوں کو دے کے اس پر الیکشن کمیشن بھی ڈٹا ہوا ہے کہ نئی مردم شماری کے نوٹیفائی ہونے کے بعد نئی حلقہ بندیاں بھی آئین کی ضرورت بن جاتے ہیں. تو سپریم کورٹ میں جو الیکشن کمیشن پنجاب کے الیکشن کے پہ ریویو لے کے گیا تھا, اس کو خارج کرتے ہوئے جو ریمارکس دیے تھے سپریم کورٹ نے, اس کو اگر ہم سامنے رکھتے ہیں تو پھر لگتا تو یہ ہے کہ سپریم کورٹ نے یہ واضح کر دیا کہ 90 روز میں الیکشن کروانا الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے. اگر الیکشن کمیشن 90 روز میں الیکشن نہیں کرواتا تو کیا توہین عدالت الیکشن کمیشن پہ بھی لگ سکتی ہے, اور کیا 90 روز میں الیکشن ہوں گے؟ موقف صدر صاحب کا درست ہے یا الیکشن کمیشن کا؟ اس پر گفتگو کے لیے مجھے جوائن کیا سابق ایڈیشنل سیکرٹری الیکشن کمیشن افضل خان صاحب نے. افضل صاحب بہت شکریہ سر وقت دینے کے لیے. سر میں اگر سپریم کورٹ کے جو ریمارکس تھے ان کو سامنے رکھتا ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ 90 روز میں الیکشن جو ہے وہ سپریم کورٹ کہہ رہی ہے کروائے جانے چاہیے. اگر الیکشن کمیشن نہیں کرواتا تو کیا الیکشن کمیشن پہ بھی, جو کہ ایک آئینی ادارہ ہے ایک طرح کا, اس پہ کیا توہین عدالت ہو سکتا ہے سر؟ بات یہ ہے کہ ایک تو میں آپ کو ایک چیز وضاحت کر دوں اور آپ کے توسط سے عوام کو بھی, ملک کو بھی, پاکستان کو بھی پتہ ہونا چاہیے کہ الیکشن کمیشن اس اہل ہے, اس میں صلاحیت ہے, کیپیبلٹی ہے کہ یہ الیکشن 90 دن میں نہیں 60 دن میں کرائے. یہ جس دن جو ڈیلے ہو رہی ہے اس ڈیلے کے پیچھے سیاسی عوامل ہیں, وہ لوگ ہیں جو الیکشن کے ایرینا سے فرار چاہتے ہیں اور کبھی ایک بہانہ ڈھونڈتے ہیں, کبھی دوسرا بہانہ ڈھونڈتے ہیں. یہ اس وقت بیسیکلی جیسے انہوں نے یہ بات کی ہے کہ ہم نے ڈیجیٹل سینسس کی ہے اور سینسس کے بعد تو یہ ضروری ہے, اور یہ میٹنگ 2-3 دن پہلے حکومت کے جانے سے پہلے ہو جاتی ہے, اور اس میں عوام کی نمائندگی صرف ایک بندہ کرتا ہے اور وہ بندہ ہوتا ہے سندھ کا جو چیف منسٹر ہے.
بات یہ ہے کہ پاکستان پورا اس کو اس کی اس چیز کو بھی یہ جو ایک پریٹیکسٹ بنایا گیا ہے اس کو بھی اپروول اس بوگس اسمبلیوں نے یا بوگس دیکھیں نگران چیف منسٹر یہ اس قسم کے فیصلے نہیں لے سکتے. نگران الیکشن کا جو چیف منسٹر ہوتا ہے اس کا 3 امپارٹنٹ کام ہوتے ہیں: ہولڈنگ آف الیکشن، ہولڈنگ آف فری اینڈ فیئر الیکشن، ہولڈنگ آف ٹرانسپیرنٹ الیکشن. چوتھی ڈیوٹی اس کی ہے ہی نہیں، نہ اس کی یوٹیلیٹی ہے نہ اس کا اختیار ہے. اچھا اب بات یہ ہے کہ آج بھی سپریم کورٹ نے بے پناہ میگنانیمیٹی دکھائی ہے، اس لیے کہ پاکستان میں سب سے سپریم آئین ہے. اس آئین کے مطابق تمام اداروں کے ڈیوٹیز اور ان کے جو حقوق اور فرائض کا صاف صاف لکھا گیا ہے. اب بات یہ ہے کہ ایک گھر ہو، ایک ملک ہو، ایک لشکر ہو، لیکن اگر اس کا ایک باس یا ایک لیڈر نہیں ہوتا تو بات سنیں تو اس گھر میں کیاس ہوگا. اس لیے کہ اب پاکستان کا جو صدر ہے، جو سپریم کمانڈر آف آل فورسز ہے، وہ سپریم ہے، آئین سپریم ہے، پھر وہ سپریم ہے. اس طریقے سے جوڈیشری کے اپنے حقوق اور فرائض ہیں، الیکشن کمیشن کے اپنے حقوق و فرائض ہیں، لیکن افضل صاحب میرا افواج کے اپنے، ایگزیکٹو کے اپنے. سر میرا سوال کہیں رہ جائے گا. میرا سوال سر جو بڑا کلیئر ہے وہ یہ ہے کہ اب اگر 90 روز میں الیکشن نہیں ہوتے، کیونکہ سپریم کورٹ نے بھی کہہ دیا، تو کیا الیکشن کمیشن کے خلاف کوئی کارروائی ہو سکتی ہے؟ کیونکہ پنجاب میں الیکشن نہیں ہوئے، سپریم کورٹ کا فیصلہ بھی آ گیا، لیکن اس فیصلے میں کوئی سزا نہیں دی کہ الیکشن کمیشن نے اگر نہیں مانا سپریم کورٹ کا فیصلہ یا آئین کی پاسداری نہیں کی تو الیکشن کمیشن کے خلاف کیا کارروائی ہوگی؟ وہ تو نہیں ہوئی نا، تو اگر اب بھی نہیں کرائے گا تو نہیں ہوگی. نہیں. اگر ایک دفعہ کوئی بندہ زیادتی کرے، غلطی کرے، اس کو معاف کر دیا جائے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کو بار بار آپ غلطی کریں گے. یہ غلطی نہیں ہے، بیسیکلی مسٹیک نہیں ہے، یہ بلنڈر ہے، اور بلنڈر ایک دفعہ کر چکے ہیں. اور سپریم کورٹ کا فیصلہ اس بارے میں آج بھی سٹینڈ کرتا ہے کہ الیکشن 14 مئی کو ہونے ہیں، اور انہوں نے نظر ثانی کی درخواست جو کی وہ ریجیکٹ ہو چکی ہے. اب میں آپ کو بتا دوں کہ چونکہ آپ کو بھی پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے، جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے باغ تو سارا جانے ہے، کہ الیکشن کمیشن کی ایک ہے مشینری، سیکریٹریٹ، وہ کارخانہ اپنا کام میں آپ کو بتاتا ہوں کہ 90 دن نہیں، اللہ کی قسم 60 دن کے اندر اندر انتخابات فری اینڈ فیئر کروا سکتا ہے. نہیں فری اینڈ فیئر کروا سکتا ہوتا نا سر افضل صاحب، اگر فری اینڈ فیئر ایک منٹ بات سن لیں. آپ کے سوال کا میں جواب دیتا ہوں. آپ نے یہ سوال کیا کہ جی انہوں نے زیادتی کی، انہوں نے گستاخی کی، انہوں نے سپریم کورٹ کی وائلیشن کی، اور سپریم کورٹ نے ان کو نہیں کہا کچھ. بات یہ ہے کہ یہ اس کی میگنانیمیٹی ہے، ان کی خوش قسمتی ہے، ورنہ ان کو حقیقتاً اب گھر میں نہیں سب کو جیل میں ہونا چاہیے تھا. اور ابھی اگر یہ مزید ایڈونچر کرتے ہیں اور سپریم کورٹ اپنے فرائض آئین کے مطابق ادا کرتی ہے تو ان کی جگہ ان آئینی اداروں میں نہیں ہے، ان کی جگہ جیل میں ہے، قانون کے مطابق، آئین کے مطابق. اگر یہ لوگ سیکریٹ کاؤز ہیں، اباؤ دی لا ہیں، تو پھر مزے کریں. اور بھی بہت سے، لیکن الیکشن کمیشن کے موقع پہ تو سن لینا سر افضل صاحب، الیکشن کمیشن کا کہنا یہ ہے کہ جو انہوں نے ایک شیڈیول دیا وہ الیکشن ایکٹ 2017 کے تحت ڈیلیمیٹیشن کے دے دیا، تو وہ بھی کوئی غیر آئینی کام تو نہیں کر رہے نا، الیکشن ایکٹ کے تحت ڈیلیمیٹیشن کر رہے ہیں. 100% غیر آئینی، غیر قانونی، illegal, immoral, to prolong illegal rule or to disenfranchise the people of Pakistan. یہ illegal ہے، immoral ہے، unethical ہے. دنیا میں کبھی ان کو، ایون وہ لوگ بھی CIA جس نے پیسے لگا کے یہ رجیم چینج کیا ہے، وہ بھی اس کو ببانگ دوہل یعنی ڈسکریٹلی یہ مدد کریں گے، لیکن اپیرنٹلی وہ کبھی اس چیز کو اپروو نہیں کریں گے. نہیں ڈیلیمیٹیشن سر، آپ خود الیکشن کمیشن میں رہے ہیں، 2017 کے ایکٹ میں ڈیلیمیٹیشن جب CCI میں نوٹیفائی ہو جائے مردم شماری تو وہ ضروری ہو جاتا ہے نا سر؟ بالکل نہیں ضروری ہوتا. یاد رکھے کہ سب سے پہلے آئین ہے، آئین کے بعد ایکٹ آتا ہے. ایک چیز دیکھیں، جیسے قرآن ہے، قرآن سے کوئی عظیم چیز نہیں ہے، تو پاکستان کو چلانے یا کسی ملک کو چلانے کے لیے سب سے پریورٹی جو ہے نا
جس کو ترجیح دی جاتی ہے وہ ترجیح ہوتی ہے صرف اور صرف آئین کو. آئین میں کیا لکھا ہوا ہے؟ آئین میں لکھا ہوا ہے کہ الیکشن ناٹ لیٹر دین 90 days. اس لیے کہ بات سنو, آپ بھی اگر 90 days کو پرولانگ کرنے کے حق میں ہیں ذاتی طور پر, تو میں آپ کو بتا دوں کہ 90 دن 9 مہینے اور پھر 9 سال, اور یہ آج کے دن میں ایکسیپٹیبل نہیں ہے, نہ پاکستان کے عوام کو نہ ہمیں. وہ لوگ جو آئین کی پاکستان میں چاہتے کہ اس کے سر بڑی اچھی بات ہے نا سر, بڑی اچھی بات ہے. جو لوگ بار بار کہہ رہے ہیں کہ 90 روز میں الیکشن ہونی چاہیے, انہیں چاہیے نا کہ وہ شیڈیول اٹھائیں الیکشن کمیشن کا اور سپریم کورٹ چلے جائیں, تاکہ سپریم کورٹ کو آپ دیکھیں نا 20 دن گزر چکے, اب بقایا 70 دن, پر معاملات ابھی بھی یہیں پھنسے ہوئے ہیں کہ 90 روز میں الیکشن ہوں گے یا شیڈیول کے مطابق فروری میں الیکشن ہوں گے. مطلب ہم اس کو کلیئر ہی نہیں کر پائے نا سر. میرے خیال میں اور میری یقین میں, میرے وجدان میں 90 دن کے اندر الیکشن ہوں گے, اور آپ بھی دیکھیں گے اور ہم بھی دیکھیں گے, یا پھر پاکستان میں مارشاء اللہ ہوگی, اس لیے کہ اس کے بعد پھر الیکشن نہیں ہوگا. اب پتہ نہیں آپ لوگ مارشاء اللہ چاہتے ہیں یا آپ لوگ انتخابات چاہتے ہیں. ہم تو انتخابات چاہتے ہیں سر, جن کی آپ نے بہت تعریف کی. افضل صاحب تو سنو, نہیں, جن کی آپ نے بہت تعریف کی الیکشن کمیشن, وہ نہیں چاہتا الیکشن کروانا. عدنان حیدر تو چاہتا ہے الیکشن ہو اس ملک کے اندر, آئین کی بالادستی ہو. جس کی آپ نے تعریف کی وہ الیکشن کمیشن ایک شیڈیول دے دیتا ہے, وہ نہیں 90 دن میں الیکشن کروا رہا. سر بات سنیں, یہ معلوم کرنا چاہیے کہ ان کے ہاتھ اور پاؤں تو کسی نے نہیں باندھے. اگر باندھے بھی ہیں تو انہیں بندھے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ جیل میں بھیج دینا چاہیے, اور سپریم کورٹ کو چاہیے کہ یہاں دوسرے لوگوں کو بٹھائیں کہ وہ انتخابات کرائیں, کہ وہ نہ کسی کے ساتھ, نہ کسی سے طمع رکھیں, نہ کسی سے خوف رکھیں. جب تک اس قسم کے بولڈ ڈیسیجن نہیں ہوں گے تو پاکستان میں قیاس ہوگا. کسی گھر میں بھی اگر اس طرح کی حالت ہوگی تو جب تک گھر کا سربراہ جو باپ ہے اور اس کی ماں ہے وہ اگر اس قسم کے اسٹرانگ سٹیپس نہیں اٹھاتے تو اس گھر کا حال بدحال ہی ہوگا, جیسے 9 اپریل پچھلے سال سے آج تک پاکستان کے ساتھ ہوا. جو ملک دنیا میں اوپر جا رہا تھا اس کو برباد کر دیا. جس نے بھی برباد کیا اللہ تعالیٰ اس کو سزا تو دے گا ہی دے گا, لیکن اس وقت جو لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں اس کے ذمہ دار کون ہیں؟ اور ابھی بھی اگر عوام کی پسندیدہ لیڈرشپ کو نہیں لانے دیا جاتا تو پھر اس ملک کا اللہ ہی حافظ ہے. افضل خان صاحب, آپ کو لگتا نہیں کہ ہم اس قدر کمزور ہو گئے ہیں اور اس قدر بے بس ہو گئے ہیں کہ صرف بد دعائیں دے سکتے ہیں, پریکٹیکلی کچھ نہیں کر سکتے؟ یہ بھی دیکھو ایک پریکٹیکل بات ہے. 3 باتیں ہیں. ایک بات یہ ہے کہ آپ ہاتھ سے روکیں, ایک بات یہ ہے کہ آپ اس کے خلاف آواز بلند کریں, ایک بات یہ ہے کہ آپ دل میں برا مانیں. مجھے پتہ نہیں کہ آپ کس کیٹیگری میں آتے ہیں, دل میں برا مانتے ہیں, آواز اٹھاتے ہیں, یا ہاتھ اٹھاتے ہیں. یہ تو آپ نے مجھے کٹہرے میں کھڑا کر دیا. اچھا اللہ کرے میں کسی اچھی کیٹیگری میں آتا ہوں, بٹ میں آئین کے ساتھ کھڑا ہوں سر. میں اگر 70 سال کی عمر میں, بات سنیں, اگر میں 70 سال کی عمر میں حق کی بات کر سکتا ہوں تو آپ 25-30 سال کی عمر میں حق کی بات کیوں نہیں کر سکتے؟ اپنے ضمیر سے پوچھیں. نہیں, میں حق کی بات ہی کروں گا اور ہم سبھی کرتے ہیں, بٹ مجھے پتا ہے نا سر, آئین اس ملک میں کئی دفعہ ٹوٹا, کئی دفعہ قتل ہوا, کچھ نہیں ہوا. جس الیکشن کمیشن کی آپ نے بہت تعریف کی, اس نے پنجاب میں الیکشن نہیں کروایا نا سر. آئین ٹوٹے گا اور کچھ نہیں ہوگا. یہی تو میں کہہ رہا ہوں, آپ نے کہا پنجاب کے الیکشن نہیں کرایا الیکشن کمیشن نے تو کچھ نہیں ہوا. اور بھائی اس دفعہ وہ 90 دن میں الیکشن نہیں کروائے گا اور دیکھیے گا. نہیں, میں نے یہ نہیں کہا کچھ نہیں ہوا. تلوار اسٹل ہینگنگ آن دی ہیڈ آف دی الیکشن کمیشن. سر ٹائم کم ہے میرے پاس. تلوار نیام میں واپس نہیں گئی. صدر پاکستان, بالکل ٹھیک ہے سر, ٹائم کم ہے. صدر پاکستان نے چیف الیکشن کمشنر کو بلایا الیکشن کے لیے, پر وہ اس دن امریکی سفیر سے مل رہے تھے, بٹ وہ پریزیڈنٹ سے انہوں نے ملنے سے انکار کر دیا. سر بالکل آپ نے بہت اچھے سوال کیا. میں آپ کو جواب دے دوں کہ جس گھر میں بڑے کا ادب نہیں ہوتا, اور یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ وہ ویسے ہی بڑا ہے, وہ آئین کے مطابق ہی از دی ہیڈ. اور میں بتاؤں, الیکشن کمیشن وزیر اعظم کے انڈر نہیں ہوتا, ہمیشہ وہ صدر کو اپنی رپورٹ پیش کرتا ہے, اور یہاں پہ صدر کو ملنے سے انکار کیا جاتا ہے. بات یہ کہ اس کا بہت غلط امپریشن کیا, اور وہ لوگوں میں جو امپریشن ہے, الیکشن کمیشن ایک انڈیپینڈنٹ آئینی ادارہ ہے. الیکشن کمیشن ایک انڈیپینڈنٹ آئینی ادارہ ہے, وہ کسی کے ماتحت نہیں ہے سر. لیکن وہ مدر پدر آزاد نہیں ہے. اس کے آپ آئین میں دیکھیں, اس کے کچھ فرائض ہیں, ابلیگیشن ہے, اور وہ سب کچھ کر رہا ہے, لیکن وہ الیکشن نہیں کرا رہا جس کے لیے وہ بنا ہے.
تو پھر ایسے ادارے کا کیا فائدہ ہے؟ کون سا آئینی ادارہ ہے کہ وہ اپنے فرائض سے ہی کوتاہی کر رہا ہے؟ وہ اپنے صدر کے پاس ملنے ہی نہیں جا رہا، اس میں کرٹسی بھی نہیں ہے، وہ ایبناکسیس ہے، اور اس کا یہ ایٹیچیوڈ ہے، یہ کسی بھی تہذیب یافتہ ملک میں نہیں قابل قبول۔ اچھا سر ویری سوری افضل صاحب کیونکہ آپ نے 12 منٹ آئین کی بات کی ہے تو آئی تھنک وی شوڈ اسٹک ود دا آئین ناٹ دا تہذیب اور اخلاقیات کیا کہتی ہیں سر۔ آئینی تقاضا کیا تھا؟ کیا چیف الیکشن کمشنر کو ملنا چاہیے تھا یا نہیں ملنا چاہیے تھا؟ اور نہ مل کے کیا انہوں نے غیر آئینی کام کیا؟ لازماً ملنا چاہیے تھا۔ خدا کے بندے، میں تمہیں یہ بتا رہا ہوں کہ ہم پریزیڈنٹ کے انڈر ہوتے ہیں، ہم پرائم منسٹر کے انڈر ہوتے ہی نہیں ہیں۔ تم کہتے ہو کہ آئین کی تحت اس کو ملنا چاہیے کہ نہیں ملنا چاہیے؟ یار کمال ہے، ہمیں اور آپ کو تھوڑا سا کچھ پڑھ لینا چاہیے۔ بالکل، میں آف کورس آئینی بات کر رہا تھا، اخلاقیات ٹھیک ہے ضروری ہے، بٹ جب آئین کی بات میں آئین کی بات کر رہا ہوں، تہذیب اور اخلاق تو بعد میں آتا ہے، اور جس گھر میں تہذیب نہ ہو، جس قوم میں تہذیب نہ ہو، اخلاق نہ ہو، وہ آئین پہ اور قانون پہ کب عمل کرتی ہے؟ لیکن سر افضل صاحب مجھے بڑے دکھ کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ آئی ہیو اے لاٹ آف ریسپیکٹ سر، میں بڑی عزت کرتا ہوں صدر پاکستان کی، مطلب میرے ملک کے وہ صدر ہیں۔ دیکھو تمہارے ایکشنز جو ہیں نا، اور تمہارے جو آواز ہے، وہ یہ چیز اس میں یہ نظر آنا چاہیے کہ وی لو اینڈ ریسپیکٹ رول آف لا ان دی کنٹری۔ ہم تو ملک میں اللہ کی قسم جو ٹریفک کا جو اشارہ ہے اس کو بھی نہیں وائلیٹ کرتے، اور جو لوگ وائلیٹ کرتے ہیں وہ آپ کو پتہ ہے ان کو کون۔ میں یہی کہنا چاہ رہا ہوں سر، جس صدر پاکستان کے پاس یہ اختیار نہ ہو کہ وہ ایک سیکٹری کو اپنے پاس نہیں رکھنا چاہتا اور وہ یہ اس پہ عمل درآمد نہیں کرا سکتا، تو میں مطلب دیر از سم، مطلب کیا کہوں، میرے پاس شاید میری ڈکشنری میں لفظ نہیں ہے، مطلب بے ادبی ہو جائے گی کہ وہ اپنا سیکٹری تک نہیں بدل سکتے۔ میں آپ سے عرض کرتا ہوں، ابھی تک کوئی بدلا نہیں ہے۔ وہ حمیرہ احمد نہیں آئی، ہماری وہ بیچ میٹ تھی، اور بڑی یہ G7 میں ان کا گھر تھا، بڑی ایک ہمبل گھرانے سے، اور بڑی لائق اور نہیں آئی تھی نا، نہیں آئی تھی سر، نہیں آئی تھی، تو کہیں نہ کہیں صدر للہ و انا الیہ راجعون، یہ چیزیں جو ہے اگر یہ حقیقت ہے تو اٹ از ریئلی اے ٹریجک ریئلٹی، اور یہ چیزیں ہمیں پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہیے۔ سر آخری منٹ ہے افضل خان صاحب آخری منٹ ہے، آپ کے خیال میں آپ کا موقف درست ثابت ہوگا 90 روز میں الیکشن ہوں گے یا عدنان حیدر کا؟ کیونکہ عدنان حیدر تو یہ دیکھ رہا ہے کہ 90 روز میں الیکشن نہیں ہو رہے۔ بات یہ ہے کہ میں تو آپٹیمسٹ ہوں، اور انتخابات ہوں گے، اس لیے کہ اگر ایک دفعہ انہوں نے انتخابات کو ڈیلے کیا تو پاکستان کی ہسٹری ہے کہ 90 دن، پھر 9 مہینے، پھر 9 سال، جو ہمیں قبول نہیں ہے۔ پتہ نہیں 9 سال میں ہم زندہ بھی رہتے ہیں کہ نہیں۔ ہم نے الیکشن مانگنے ہیں، ہمارے ووٹ کا رائٹ ہے، 5 سال گزر چکے ہیں، اور کوئی ہمیں جو ڈس انفرینچائز کرے گا اس کے خلاف ریزسٹنس ہوگی، اس کو قبول نہیں کیا جائے گا، اور پاکستان کی اکانومی اس چیز کو متحمل نہیں ہو سکتی کہ ہم پولیٹیکل انسٹیبل رہیں۔ ہمیں اسٹیبلٹی چاہیے۔ ویری رائٹ، بہت شکریہ افضل خان صاحب۔ آف کورس یہ ایک آئینی ضرورت بھی ہے، اور افضل خان صاحب اپنے جذبات کا اظہار کر رہے ہیں، بٹ معاملات کیونکہ اب اس صورتحال جو ڈیولپ ہو چکی ہے وہ یہ بتا رہی ہے کہ 90 روز میں الیکشن مشکل ہو گئے ہیں، لیکن الیکشن جتنے بھی تاخیر کا شکار ہوں گے اس کا اوورآل نقصان جو ہے وہ اس ملک اور اس ملک کے پولیٹیکل اور اکنامک سسٹم کو پہنچے گا۔ بریک کے بعد پاکستان مسلم لیگ نون متحرک ہے لیکن لندن میں۔ ناظرین ویلکم بیک، اور ہم بات کریں گے نواز شریف کی واپسی اور نون لیگ کی جو سیاست ہے وہ بڑی متحرک نظر آ رہی ہے، بٹ لندن سے بیٹھ کے۔ تو اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی اور تجزیہ کار مزمل سہروردی صاحب۔ مزمل بھائی بہت شکریہ وقت دینے کے لیے۔ مزمل صاحب لندن میں انہوں نے کچھ وقت گزارا، نواز شریف صاحب سے بھی ان کی ملاقات ہوئی۔ مزمل صاحب یہ بتائیے کہ بطور صحافی نواز شریف صاحب کو ملنے کے بعد ان کی واپسی کے بارے میں کچھ کلیئرٹی ہوئی آپ کو یا نہیں، تو یہ بتائیے گا، اور ان کی واپسی کو لے کے ابھی تک کنفیوژن کیوں ہے سر؟ واپس آ رہے ہیں، وہ کنفیوژن تو کوئی نہیں ہے، ہی از کمنگ بیک۔ اکتوبر میں کے اینڈ میں وہ پاکستان آ جائیں گے، اور مجھے جو میری ان سے بات ہوئی ہے سر اس میں تو وہ پاکستان آنے کی تیاری میں ہیں، اور اکتوبر 2 یا 3 ویک میں وہ پاکستان آ۔ سر یہ بتائیے جو پارٹیز نئی اس وقت بنی ہیں گزشتہ چند ہفتوں میں، استحکام پاکستان پارٹی ہے، پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹیرینز ہیں، تو آف کورس نون لیگ کا ایک بڑا پولیٹیکل کیپٹل شیئر ہے اس ملک کے اندر، تو ان پارٹیز کو لے کے نون لیگ کو جو خدشات ہیں، خاص طور پہ استحکام پاکستان پارٹی کو لے کے پنجاب اور ساؤتھ پنجاب کے اندر، وہ خدشات کس حد تک درست ہیں آپ کے خیال میں؟
نہیں، وہ تو آئی پی پی بننے پہ بہت خوش ہیں. ہیں نواز شریف صاحب خوش ہیں؟ ان کو تو وہ تو ان لوگوں کو اپنی پارٹی نہیں لینا چاہتے تھے، اور اگر وہ ان میں سے کسی کو بھی آج مسلم لیگ نون میں شامل کرنا چاہیں تو آپ کا خیال ہے وہ انکار کر دے گا؟ نواز شریف کے خیال میں آئی پی پی کو بننا چاہیے اور وہ انڈیپینڈنٹ اس کو الیکشن لڑنا چاہیے اپنے پارٹی پلیٹ فارم سے. ویری رائٹ. اچھا سر، میں کیونکہ ٹائم کی بھی کمی ہے، عمران خان صاحب جو ہیں چیئرمین تحریک انصاف، ان کے گرد جو سائفر کو لے کے معاملات بڑے کرٹیکل ہوتے جا رہے ہیں. کیا واقعی سائفر کے معاملے میں چیئرمین تحریک انصاف کے پاس نو ایگزٹ ہوگا؟ میرے خیال میں ان کے پاس نو ایگزٹ توشہ خانہ میں بھی ہے، سائفر میں بھی ہے، 9 مئی میں بھی ہے، القادر ٹرسٹ میں بھی ہے. فی الحال ان کے پاس نو ایگزٹ کسی بھی کیس میں، ہر کیس میں ہے. اور آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت مجھے لگتا ہے کہ جب تک توشہ خانہ کی اپیل میں یہ بات طے ہوگی کہ پہلی سزا ٹھیک نہیں ہوئی، تب تک انہیں سائفر میں سزا ہو چکی ہوگی، اور جب تک سائفر کی اپیل ہوگی تب تک توشہ خانہ میں دوبارہ سزا ہو چکی ہوگی، جب تک توشہ خانہ کی اپیل اوپر آئے گی تب تک انہیں 9 مئی میں سزا ہو چکی ہوگی. تو مجھے تو وہ 3-4 سزاؤں کے ارد گرد گھومتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. مزمل صاحب، میں مطلب یہ جو آپ کا تجزیہ ہے، آف کورس آپ فیکٹس پر بات کرتے ہیں، مطلب اس طرح تو چیئرمین تحریک انصاف مسلسل جیل میں ہی ہے سر، وہ باہر آتے تو دکھائی نہیں دے رہے. پاکستان میں جیل سے باہر آنے کے لیے آپ کو ضمانت چاہیے ہوتی ہے اور ضامن چاہیے ہوتے ہیں. عمران خان صاحب کے پاس اس وقت ایسا کوئی ضامن نہیں ہے جو ان کی یہ ضمانت دے دے کہ وہ جیل سے باہر آ جائیں گے تو ان کی اور اسٹیبلشمنٹ کی یا ان کا کوئی معاملات ٹھیک ہو جائیں گے. دیکھیں جس طرح یو این میں وہ یہ کیس لڑتے رہے ہمارے ہاں مسلم جیل امہ سے کا، باہر آنے مسلم کا امہ کا جس طرح کا کیس لڑا انہوں نے، پھر جس طرح انہوں نے ڈرائیونگ کی اہم سربراہوں کے لیے، اور بڑے تعلقات رہے ان کے مختلف ممالک کے ساتھ، تو کیا مطلب ان کے پاس ضامن ہی کوئی نہیں ہے، وہ اس حال نہج پہ پہنچ گئے ہیں. اور وہ نیو یارک میں بیٹھ کے طیب اردگان اور مہاتیر کے ساتھ مل کر عربوں کے خلاف بلاگ بناتے رہے، جس کے نتیجے میں محمد بن سلمان نے ناراض ہو کے اپنا نہ صرف جہاز واپس بلا لیا بلکہ پاکستان کو کہا کہ 3 دن میں میرے پیسے واپس کر دو. آپ اس محمد بن سلمان سے امید لگا کے بیٹھے ہیں کہ وہ عمران خان کی ضمانت دے دے گا؟ اردگان کا تو ذکر آپ نے کیا ہے خود کہ اردگان کے ساتھ ان کے اچھے تعلقات ہیں، ضامن ہی ڈھونڈنا ہے نا سر. اردگان کے زیادہ اچھے تعلقات شریف فیملی سے ہیں یا عمران خان سے ہیں؟ وہ شریف خاندان کا دشمن ضمانت دے کے باہر کیوں نکال کے لے جائے گا؟ ویری رائٹ سر. لاسٹ، کیونکہ آخری 2 منٹ ہے میرے پاس. پیپلز پارٹی گھیرا لگتا ہے تنگ ہو رہا ہے، حالات بدل رہے ہیں پیپلز پارٹی کے لیے، مطلب یہ یکدم اتنی تبدیلی کیوں آ رہی ہے؟ کہیں کوئی اختلافات ہو گئے کہ یکدم پیپلز پارٹی جو ہے وہ زیر آتاب آنا شروع ہو گئی ہے؟ میرا خیال ہے پیپلز پارٹی نے نا ریس شروع ہونے سے پہلے ہی دوڑ لگانا شروع کر دی. ابھی کوئی بگل بجا ہی نہیں تھا، ابھی امپائر نے وسل بجائی ہی نہیں تھی تو اور انہوں نے دوڑنا شروع کر دیا. لہذا جب دوڑ شروع ہوئی ہے تو وہ تھک کر گر گئے ہیں. اپنی وزارت عظمیٰ کی دوڑ تو انہوں نے آج سے 4 مہینے پہلے شروع کر دی تھی، جب ابھی پچھلی حکومت کا 4 مہینے ٹینیور باقی تھا. تو جب تک وزارت عظمیٰ کی ٹینیور شروع ہونی ہے وہ تھاپ ہار کے ہانپ کے گر گئے ہیں. کچھ بھی نہیں ہوا، تھک گئے. اور یہی وجہ ہے زیر آتاب آنے کی آپ کے خیال میں؟ یہ عطاب تو مجھے نہیں لگ رہے. جو کچھ سندھ میں یہ جو کچھ سندھ میں ہو رہا ہے سر، دیکھا یو آر ان لنڈن، بٹ جو کچھ آپ کے لندن ہونے کے دوران سندھ میں ہوا وہ آپ نے دیکھ لیا ہوگا، پڑھ لیا ہوگا، سن لیا ہوگا. مثلاً کیا ہوا ہے سر وہ مکیش چاولہ کا معاملہ دیکھ لیں، پھر وہ تمام آفیسر جو پیپلز پارٹی کے منسٹرز کے ساتھ کام کرتے تھے پروونس میں، ان سب کے نام سٹاپ لسٹ میں ڈال دیے گئے، کئی کو معطل کر دیا گیا، کئی کے خلاف انکوائریز کھول دی گئیں، اور نگران صوبائی وزراء نے جی اور یہ سب کچھ ان کے دور حکومت میں بھی وہ افسران کے خلاف کر رہا تھا، انہوں نے پروٹیکشن دی ہوئی تھی. آپ کہہ رہے کہ سندھ ہائی زیر کورٹ آتاب کے نہیں ہے، فیصلے افسران، پارٹی زیر آتاب نہیں ہے. مجھے ان کی پولیٹیکل لیڈرشپ زیر عتاب نہیں لگتی. یہ افسروں کی کون ویلیو رکھتا ہے؟ آف کورس سر، مکیش تو افسر چاولہ ان کے منسٹر رہے 5 سال. لیکن بنیادی جس نے سندھ حکومت چلائی ہے وہ تو شرجیل میمن ہے، ناصر شاہ ہیں، نثار کھوڑو ہیں،
سراج But it درانی can be ہے some threat نا ان کے لیے کہ یہ بھی ہو سکتا ہے تو پلیز stay in limits. تو یہ بھی ایک اشارہ تو ہو سکتا ہے نا سر. چلے کوشیس ہو جانا چاہیے انہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اگر وہ سر کوئی ویری ایسی رائٹ بات ویری کر رہے ہیں رائٹ بالکل ٹھیک ہے. مزمل صاحب بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. آج کا شو یہیں تک، اپنا خیال رکھیے گا.